अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा समीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदी के साथ। हमारे अक्सर देखने में आता है कि रमज़ान में तो हम बड़ी दीनदारी का एहतमाम करते हैं, लेकिन यहाँ रमज़ान ख़त्म हुआ वहीं ये एहतमाम भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों है? हमने दीनदारी को सिर्फ रमज़ान तक महदूद क्यों करके रखा हुआ? इस पर आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। और हमें आज गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं इमरान हिलाल खान साहब। आपको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो सबसे पहले तो गामदी साहब रोजे के हवाले से पूछना चाहेंगे, रोजे की तारीख क्या है? पहली चीज़ जो इस ज़मन में जानने की है वो ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इनकी दो नौइयतें हैं। एक हमारा ताल्लुक हमारे परवरदिगार और हमारे खालिक के साथ है, दूसरा ताल्लुक हमारा इंसानों के साथ है। इंसानों के साथ हमारे ताल्लुक की बुनियाद आला अखलाकियात है और कुरान मजीद ने उसकी बुनियादें वाज़े की हैं और ये बताया है कि अल्लाह ताला इंसानों के मामले में ये चाहता है कि हम अदल करें, एहसान का रवैया अख्तियार करें, अपने रिश्तेदारों की मदद करें। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसके मुकाबिल में तीन चीज़ों से रोका भी है, लेकिन जो चीज़ बुनियाद की हैसियत रखती है वो इंसानों के साथ हमारा ये अखलाक की रवैया है। हम एक मॉरल बीइंग है और इसी लिहाज से हमें इंसानों से मामला करना है। दूसरी जानिब हमारा परवरदिगार है। कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि परवरदिगार के साथ हमारे ताल्लुक़ की भी तीन बुनियादें हैं। एक ये कि वो हमारा माबूद है, हमें उसकी परस्तिश करनी है। दूसरे ये कि वो हमारा हाकिम और हमारा मालिक है, तो हमें उसकी इताअत करनी है अगर वो कोई हुक्म देता है। और तीसरे ये कि अगर उसके दीन को कोई ज़रूरत पेश आती है तो हमें उसकी मदद करनी है। तो ये तीन बुनियादें हैं। अब जो कुछ भी आप अल्लाह के हवाले से, खुदा के हवाले से, अपने खालिक के हवाले से करेंगे वो इन तीनों ही चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए होगा। तो इंसान हमेशा से जो इबादत करता रहा है, जो इबादात करता रहा है, उनमें ये तीन चीज़ें ही सामने आएंगी। यानी या वो अपने आप को इताअत का मुजस्सम बना के दिखाता है अपने खुदा के सामने, या अपना सर अपनी पेशानी उसके कदमों में रख कर उसकी परस्तिश करता है और इसका इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है, अल्फाज से भी करता है और आमाल से भी करता है। और या ये है कि खुदा की दीन, खुदा की दावत के लिए कोई कुर्बानी देता है, इशार करता है। यही चीज़ें हैं कि जो आपको तमाम मज़ाहिब में नज़र आती हैं। इसमें जो इताअत का पहलू है, यानी मुझे खुदा के हुक्म पर चलना है, खुदा की बात माननी है, उसको अपना बादशाह समझकर उसके सामने सरे इताअत झुकाना है, ये चीज़ है जिसने रोज़े को पैदा किया है। यानी रोज़े में होता क्या है? होता ये है कि हम असल में सिंबलाइज करते हैं अपने इस जज्बे को कि परवरदिगार ने उन चीज़ों के बारे में हमें हुक्म दे दिया जो आम हालात में कोई ममनू चीज़ें नहीं है। खाना है, पीना है, इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना है, आम हालात में ये बिल्कुल जायज़ चीज़ें हैं। इनके बारे में एक हुक्म दे दिया जाता है कि फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक तुम इनके करीब नहीं जाओगे। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि हम गोया इताअत को एक तरीके से अलामती तौर पर अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। यकीन गामदी साहब, अल्लाह ताला की लेकिन कोई बात हिकमत से खाली नहीं है, तो इसके पीछे हिकमत क्या है? इस हुक्म के पीछे अल्लाह ताला क्यों? ये भी बताएगा कि क्या रसूल अकरम ने अपनी बेसत से कबल कभी रोज़ा रखा? जी, मैं वो इसी के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि ये चीज़ चूँकि तमाम दुनिया में हमेशा रही है, तमाम मज़ाहिब में रही है। तो कुरैश के यहाँ, कुरैश कौन थे? बनी इस्माइल थे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। इनके यहाँ भी रोज़े की रवायत मौजूद थी। तो आम तौर पर जो लोग दीन से दिलचस्पी रखते थे या दीन से मोहब्बत रखते थे, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, तो वो रोज़े भी रखते थे। यानी रमज़ान के रोज़े, पूरे एक माह के रोज़े जिस तरह के हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं ये तो नहीं थे, लेकिन रोज़े को एक इबादत समझा जाता था और लोग रोज़ा रखते थे। ऐसे ही अहले किताब रोज़ा रखते थे, अब भी रखते हैं, यानी मसीही भी रखते हैं, यहूद भी रखते हैं। तो रोज़े की रवायत हमेशा से मौजूद रही है, इसलिए कि ये एक तरीका है जिससे असल में आप अपने वजूद से इस बात की शहादत देते हैं कि आपने खुदा की बादशाही को तस्लीम कर लिया है, आप उसकी इताअत में अपने आप को बांध चुके हैं, आपने सरे तस्लीम खम कर दिया है और आपने अपने ऊपर वो पाबंदियाँ आयद कर ली हैं कि जो पाबंदियाँ आम हालात में कोई अकली जवाज़ नहीं रखती। सिर्फ अपने परवरदिगार के हुक्म पर आपने अपने आप को झुका दिया है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहले भी मौजूद था और रोज़ा आपको तमाम मज़ाहिब में, हत्ता कि हिंदू मत में भी व्रत की शक्ल में रोज़ा मौजूद है। ये पहले से मौजूद था। अलबत्ता इसमें इफरात तफरीत हो जाती है। यानी ये आम तौर पर होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीम अगर किसी मौके पर लोगों के सामने नुमाया न रहे तो वो या कोई चीज़ कम कर लेते हैं या किसी चीज़ में इजाफा कर लेते हैं। अब बाद लोगों का रुझान ये होता है कि वो सख्ती की तरफ माइल होते हैं। तो उन्होंने ये कहा अच्छा रोज़े में रात को भी रोज़ा ही रहना चाहिए, या एक मरतबा खाना खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाना चाहिए, या इज़दवाजी ताल्लुकात दिन में नहीं रात में भी ममनू होने चाहिए। तो इस तरह की बात लोगों ने कुछ पाबंदियाँ ज़ायद करनी, जैसे कि हमारे यहाँ भी हो जाता है। कुछ लोगों का मामला ये है कि ठीक है रोटी नहीं खाएंगे लेकिन मशरूब कोई पी लेंगे। तो इस तरह की कुछ इफरात कुछ तफरीत होती रहती थी। लेकिन रोज़े का तसव्वुर, रोज़ा अल्लाह की एक इबादत है और इसके ज़रिए से हम अपने आप को इताअत के लिए पेश करते हैं, ये हमेशा से रहा है। लेकिन गामदी साहब, इस सिलसिले में
جو دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے جب مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ کمپیریٹیولی اور مہینوں کے حساب سے زیادہ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ جیسے جیسے وہ مہینہ ختم ہوتا جاتا ہے اور وہ نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا جو ڈسپلن ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ انسانی فطرت. دیکھیے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ 24 گھنٹے اگر ایک جیسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر تو دنیا کے اندر خدا کا برپا کردہ امتحان ختم ہو جائے اگلے دن. اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کے اندر انسان کے پاس مختلف ترغیبات ہیں اور وہ ان میں زندگی بسر کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈسپلن رہے، لیکن یہ توقع آپ نہیں کر سکتے کہ وہ صبح شام ایک ہی طرح کا رہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ تربیت گاہ کم و بیش 720 گھنٹے کی منعقد کر دی جاتی ہے تاکہ اس سے گزر کر ہم اپنے آپ کو اس کی تربیت دیں، اس کی ٹریننگ حاصل کریں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ افواج میں بھی جب ٹریننگ کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگ بڑے ڈسپلن ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ٹریننگ کا وہ دور گزرتا ہے تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ فطرت انسانی ہے، ایسا ہوتا ہے. ہمارے ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ چونکہ ایک بالکل ریچول بن چکا ہے، اس کی روح، اس کا پیغام، اس کا میسج یہ بہت نمایاں نہیں ہوتا. تو لوگ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ایک پابندی سے نکلے ہیں اور اب ان کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا ہے. اس کی تربیت کرنی چاہیے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں جو کیفیت آپ کے اوپر ہے وہ سارا سال رہے، لیکن یہ تو توقع کرنی چاہیے کہ رمضان نے جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کے اثرات ہماری زندگی میں نمایاں رہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے میں کامیاب. غامدی صاحب، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان میں لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے بھی جیسے کہا کہ ایک رسم سی بن گئی ہے، لیکن عبادات بہرحال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان میں تو پورا سال ہم برائیاں کریں اور رمضان میں ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں اور دوسرے اچھے عمل بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گا آخرت میں؟ یہ تو ایک بڑا برا رویہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا سال برائیاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرکش ہو گئے. یعنی ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، کوئی عبادت، کوئی نیکی بھی اس میں معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، میں نے کسی کو کم تول کر دیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، میں نے کوئی بددیانتی کی ہے، تو اس میں عبادت کچھ نہیں کرے گی. عبادت میں جو چیزیں معافی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق معاملات ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، نماز میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا ان باطنی معاملات میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے جن کو خدا ہی جانتا ہے، تو اس میں تو آپ اللہ سے معافی کی درخواست کر سکتے ہیں اور معافی کی توقع بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن انسانوں کے معاملے میں آپ کو حق ادا کرنا ہے ہر حال میں. تو اس لیے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سارا سال کم تولیں گے، دوا میں ملاوٹ کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، فریب دیں گے اور اس کے بعد رمضان کا ایک مہینہ آئے گا اور اس میں وہ اپنے گناہ بخشوا لیں گے، وہ بڑی غلطی پر ہے. حقوق العباد کے معاملے میں کوئی اس کی امید نہ رکھے. تو کہیں یہی تو نہیں ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کہ ہماری ایک فیلنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہی کئی گنا ثواب مل رہا ہے تو ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس عبادت کو بھی جس کی ایک روح موجود ہے، اپنی نفس کو کلینس کرنا ہے، اس کو بھول کر ہم صرف اجر و ثواب میں ہی پھنس کر رہ گئے. یا یہ سبھی عبادات کے ساتھ بدقسمتی سے ہر مذہب میں ہو جاتا ہے. اس لیے بار بار لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ عبادت کیوں فرض کی گئی ہے، یعنی اس سے کیا چیز مطلوب ہے، اس کا ہدف کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو حاصل کرنی ہے. تو ہمیں بتانا چاہیے مسلمانوں کو اور انہیں تربیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہوئی ہے، کیا وہ پاکیزگی آپ کے شب و روز کا حصہ بن گئی ہے، آپ کے شعور کا حصہ بن گئی ہے، آپ اس کے بارے میں حساس ہو گئے ہیں. ایک آدمی نالی میں بیٹھا ہوا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا آلودگی ہے. آپ اسے شعور دلاتے ہیں، آپ اسے محسوس کراتے ہیں کہ نہیں، انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. اب اگر اس کے بعد بھی اس کا حال یہ ہو کہ اسے یہ شعور ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمام عبادات سے مقصود کیا ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیشی کے لیے تیار کرے، اور اس پیشی کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ پاکیزگی. اپنے آپ کو کتنا آپ پیوریفائی کرتے ہیں. اور یہ پاکیزگی صرف بدن ہی کی درکار نہیں ہے، یہ صرف کھانے پینے ہی کی درکار نہیں ہے، یہ سب سے بڑھ کر اخلاق کی درکار ہے. یعنی اخلاق جس میں ہم دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں، اس میں میاں اور بیوی کے معاملات ہیں، ماں باپ کے معاملات ہیں، اعزا اقربا کے معاملات ہیں، کاروبار اور منڈی کے معاملات ہیں، سیاست اور معیشت کے معاملات ہیں. ان میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ یعنی ہم سچ بولتے ہیں، ہم وعدے کو پورا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست اور صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہ اصل مذہب ہے، اصل دین ہے. اس کی جانب توجہ دلانی چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ندا نے پوچھا کہ ثواب لازمی طور پہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو خدا نہ خواستہ اگر ہم اس میں کوئی خاص برائی کر رہے ہیں اور اس سے پھر کیا گناہ بھی بڑھ جائے گا؟ یقیناً یہی اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے
کہ جس وقت آپ کسی بڑے مرتبے پر ہوتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو دونوں جانب اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کو بیان کیا ازواج مطہرات کے بارے میں، جب ان کو موقع دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ انتخاب کریں تو ان کے سامنے یہ چیز رکھ دی گئی کہ اس وقت تو آپ کو حق ہے، آپ چاہیں تو عام عورتوں کی زندگی بسر کریں، لیکن اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا ہے تو ایک بات کے بارے میں متنبہ ہو جائے. یہ ایک بڑا مرتبہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے. آپ کوئی نیکی کریں گی تو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلطی کریں گی تو دوہرا عذاب ہوگا. تو اس وجہ سے یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ انسان کو رمضان کے مہینے میں جس طرح اجر ملتا ہے، اسی طرح اگر وہ خدا کے مقابلے میں سرکش ہوتا ہے تو پھر اسے اندیشہ ناک ہونا چاہیے کہ کہیں اس کی سزا بھی بہت نہ بڑھا دی جائے. یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اس معاملے میں کہی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان کو اندیشہ ضرور رہنا چاہیے اور اسے ڈرنا چاہیے اور خوف میں رہنا چاہیے کہ میں یہ اللہ کے ایک مقدس مہینے میں، ایک ایسے مہینے میں جس میں اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیوں سرکشی اختیار کر رہا ہوں. اور باقی زندگی میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا اللہ کے حدود کے مطابق معاملہ کر رہا ہوں یا اس سے گریز کر کے، سرکشی کر کے حدود سے تجاوز کر رہا ہوں. اس پہ نگران رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ خود احتسابی ہے جس سے انسان اعلیٰ درجے کے مرتبے پر پہنچتا ہے. اچھا غامدی صاحب، ایک اور عجیب صورتحال پاکستان میں دیکھنے میں آتی ہے، خاص طور پر ماہ رمضان میں. رمضان کی آمد ہوتی ہے اور اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. دوسرے مغربی ممالک میں دیکھیں، کرسمس آتا ہے، ایسٹر آتا ہے، وہاں پہ چیزیں سستی کرتی جاتی ہیں تاکہ غریب لوگ بھی افورڈ کر سکیں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، دگنے داموں پہ دیا جاتا ہے. تو اس کو یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند فرماتے، لیکن ایسی عبادات کا فائدہ کیا کہ آپ اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہوں اور تراویحاں بھی پڑھ رہے ہوں اور سب کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ دوسرے اینڈ پہ یہ کام کر رہے ہیں. وہی غلط تصور جس کو ہم نے لوگوں کے ذہنوں سے نکالا نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملات میں آپ کی عبادات مؤثر نہیں ہوتی. یعنی اللہ اور بندے کے معاملات میں تو اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کی عبادت، آپ کی تراویح کی نماز، آپ کے نفل، یہ آپ کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں بخشش کا، مغفرت کا. لیکن انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے معاملے میں آپ کو بہرحال معاملے کو درست کرنا ہے. یہ بات بتانی چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ خاص اگر آپ روزہ نہ رکھ سکیں تو شاید اللہ رحیم ہے، وہ آپ کو شاید معاف کر دیں، لیکن آپ نے اگر کسی کو تول میں چیز کم دی ہے یا مہنگی دی ہے تو وہ تو نہیں معاف ہوگی. یقیناً اس لیے کہ روزہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. یعنی روزے میں آپ کسی انسان کا حق نہیں تلف کر رہے ہیں یا کسی انسان کے خلاف زیادتی نہیں کر رہے. تو اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا خدا نخواستہ کسی وجہ سے تو معاملہ اللہ کے درمیان ہے. ایک فرض تھا، آپ نے پورا نہیں کیا، وہ پروردگار ہے، اس سے آپ نے معافی مانگی، کوئی اور عبادت کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوتاہی معاف ہو جائے. اس میں آپ کو خدا سے معاملہ کرنا ہے. لیکن جس وقت آپ کم تول رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں یا کسی کا مال ہتھیا رہے ہیں تو یہاں ایک دوسرا انسان ہے جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں. اس میں کون معاف کرے گا؟ اس میں اسی انسان کو معاف کرنا ہے. اچھا، بعض اوقات ایک رابن ہوڈ کی سی کوالٹی بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ صاحب سر ان کو یہ ہوتا ہے کہ بہت خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد بھی کریں گے، کوئی دکانداروں کی بات کر رہی ہوں، لیکن ان کا ہے کہ ہم اگر زیادہ وصول کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کریں جو کہ صاحب ثروت ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں. تھیوری تو یہ بھی غلط ہے نا. یہ بات یہ کہ یہ تو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو. یعنی آپ کو اس اصول کے اوپر تو لوگوں کا مال لوٹنے کا حق نہیں ہے. جب آپ کسی کو کم تول کر دیتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی ساری عبادات ختم ہو جائیں. تو اس لیے اس میں ہر انسان کو توجہ دلانی چاہیے کہ آپ کی اصل پاکیزگی کا ظہور آپ کے معاملات میں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ عبادت نماز کی صورت میں بھی ہے، روزے کی صورت میں بھی ہے. اس میں کوتاہی ہوئی تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک عبادت میں کوتاہی ہو اور کسی دوسری عبادت سے اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن انسانوں کے معاملہ میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو پھر انسانوں ہی سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کی تلافی کرنی پڑے گی. اس میں معافی بھی کافی نہیں ہے. میں نے اگر کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے تو معافی مانگ کے تو پلاٹ کا گناہ ختم نہیں ہو جائے گا، مجھے دینا پڑے گا واپس اسے. کسی سے رشوت لی ہے تو مجھے اسے واپس کرنی پڑے گی وہ. تو اس وجہ سے یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ کیسے ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے وہ جو آپ نے بیان کیا کہ رمضان آیا ہے تو ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. روزے رکھ لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے عمرے کے لیے ہم حرم میں حرمین چلے جائیں، لیکن اس کا احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں قیمتیں کم کرنی ہے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کے لیے سہولت ہم پہنچانی ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. یہ اعلیٰ جذبات ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو ہماری پوری زندگی ہے اس کے بارے میں جو اخلاقی اصول قرآن نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے عدل کرو، احسان کرو، آگے بڑھ کر اظہار کرو.
لوگوں کے ساتھ محبت کا مودت کا سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو، ان کو جو کچھ تم دو گے وہ حق ہے کہ تم ان کو ادا کرو، یہ کوئی تم احسان نہیں کر رہے۔ قامدی صاحب مزید سوالات بھی، سوری عمران میں آپ کی بات کر رہی ہوں، بریک کا ایک وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ماہ رمضان کی کیا تقاضے ہیں، اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں آج قامدی صاحب کے ساتھ۔ عمران، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے؟ میں اس سلسلے میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص بے نمازی ہے خدا نخواستہ اور وہ پھر بھی روزہ رکھتا ہے، تو کیا اس کی نماز نہ پڑھنا اس کے باوجود کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے روزہ قبول ہو جائے گا؟ جی، بات یہ کہ ہر عبادت کی اپنی ایک جگہ ہے، یعنی اس کا اور بندے اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اس نے روزہ رکھا، اللہ اجر دے گا، اس نے اس میں کوئی کوتاہی کی، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھ لیا، یا روزہ نہیں رکھا، حج کر لیا، تو یہ عبادات بالکل الگ الگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک اجر ہے اور یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے۔ البتہ جس چیز کی طرف بار بار توجہ دلانی چاہیے وہ انسانوں کے معاملات ہیں، یعنی اس میں بہت افو درگزر کا امکان ہے۔ دیکھیے، نماز کے بارے میں جو سب سے بڑا فریضہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بخشش کی ضمانت ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، اگر آپ نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، تو پھر اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے، پھر وہ آدمی بھی جانے گا۔ اور اس کے بارے میں دیکھیے کتنی غیر معمولی بات ہے، یعنی یہ فرمایا کہ قیامت کے دن دینے اور لینے کے لیے دونوں کے پاس صرف نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی۔ تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں آپ روپیہ دے کے تو دوسرے آدمی کو خاموش نہیں کرا سکتے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ میرا حق مارا تھا تو آپ کو پھر اس کو اپنی نیکیاں ہی دینی پڑیں گی اور کوئی چیز آپ کے پاس وہاں دینے کے لیے نہیں ہوگی، اور اس کی برائیاں لینی پڑیں گی۔ تو یہ لین دین ہے جس کا اندیشہ ہے، جس کا ڈر ہونا چاہیے ہر انسان کو۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے۔ باقی جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، یہ بات کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھ لیتا ہے بہت بری بات ہے، لیکن یہ کہ روزہ رکھنا اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اس کے اجر کی اللہ سے امی آپ سے کہتی نظر آتی نہیں، یہ تو تم فاقہ کر رہے ہو خالی۔ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، وہ اگر نیک نیتی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ایک معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے، دوسرے معاملے میں حق ادا کر رہا ہے، تو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہ کہ ڈسکریج کیا جائے۔ جو بات ہم کو کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو، روزہ رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تو یہ در حقیقت تم روزے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ فاقہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوئی، یعنی خدا اور بندے کے معاملات میں بہت افو درگزر ہے، بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن بندوں کے معاملات میں تو بہرحال بندوں ہی کو جواب دینا ہے۔ قامدی صاحب، جیسے کہ آپ بھی ابھی بتا رہے ہیں کہ اس مہینے کا اصل مقصد اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اس کی ایک روح ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے تحاشا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کئی بار اس مہینے میں ختم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، مسجدیں ہماری بھری پڑی ہیں، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ برائی، معاشرتی برائیاں ہیں، ان سے ہمیں بیزاری نظر نہیں آتی۔ تو کیا ہمارا دینی جوش اور جذبہ واقعی میں قابل فخر ہے یا اس میں کمی نظر آتی ہے بلکہ ہمیں؟ یعنی دین کا صحیح تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، یعنی جو اصل خرابی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ دین میں اصلی چیز کیا ہے جس کو تمہیں حاصل کرنا ہے۔ پھر وہ ایک ظاہری پکچر اچھی بن رہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اصل میں لوگوں نے ان سب چیزوں کو اپنے جرائم کی تلافی کا ذریعہ سمجھ لیا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی جرائم کیے ہیں، جس قدر بھی لوگوں کا حق مارا ہے، جو کچھ بھی کوتاہیاں کی ہیں، ان سب کو معاف کرانے کا زمانہ آ گیا ہے، تو اس میں وہ بہت اپنی طرف سے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ممبروں پر بتانی چاہیے، یہی ہمارے خطبات کا موضوع ہونا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بالعموم ہمارے جو خطبات ہیں ان کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ان کا موضوع یا تو فضائل ہوتے ہیں یا ہماری ماضی کی تاریخ ہوتی ہے، صحابہ اکرام کے واقعات سنائے جا رہے ہوں گے، پیغمبروں کے واقعات سنائے جا رہے ہوں گے، یا غزوات کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہوگی، سیرت کے بعد واقعات سنائے جا رہے ہوں گے۔ یہ بات کہ ہمیں کن اقدار کو اپنانا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں کن اقدار کی تعلیم دی ہے، صحابہ کرام کن اقدار کا بہترین نمونہ تھے، یہ ہمارے یہاں بہت کم موضوع ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں جن کا ہماری معاشرتی اور معاشی زندگی سے تعلق ہے وہ زیر بحث نہیں آتی۔ مذہبی تعلیم بھی بالعموم جو مذہبی کتابیں عام طور پر بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں یا بڑوں کو پڑھائی جاتی ہیں، ان میں بھی اصلی زور اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو تبدیل کرنا ہے، لوگوں کو ہیمر کر کے بتانا ہے کہ تم سے اللہ چاہتا کیا ہے،
تمہاری پوری زندگی کو کس طریقے سے منظم ہونا چاہیے، اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے. تمہیں ہر موقع کے اوپر کھڑے ہو کے سوچنا ہے کہ میں اپنے آپ کو آلودہ تو نہیں کر رہا. یہ پاکیزگی، یہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، یہ نصب العین بن جانا چاہیے تمہاری زندگی کا، کیونکہ اس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو یہ بات اگر بار بار بتائی جائے، تعلیم میں بتائی جائے، تربیت میں بتائی جائے، مذہبی جماعتیں اس کی تلقین کریں، مسجدوں میں یہی بات بتائی جائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کے اندر تبدیلی آئے. غامدی صاحب، ایک اہم بات بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی توجہ جانب دلائیں کہ آپ نے ذکر کیا ذی القربہ کا، اپنے احباب کی مدد کرو، یہ ان کا حق ہے. گھریلو جو ملازمین ہوتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ملازم ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ صرف صفائی کے لیے آئیں، ان کا حق کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ رمضان میں تو ہم بہت دیتے ہیں، راشن ڈلوا دیا ان کے گھر میں کیونکہ ہمیں ثواب مل رہا ہے بیسیکلی، لیکن کیا ان کا بھی حق ہے، یا ہم نے ان کی تنخواہ فکس کر دی، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ملازمہ بیمار ہے یا اس کے بچے اسکول نہیں جا رہے، ان کی مدد کی جائے؟ دوسرا، بہت سے اب گھروں میں ایک یہ بری عادت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں رکھی ہوئی ہیں، 12 سال کی، 13 سال کی، آپ باہر ریسٹورینٹس لے کے جاتے ہیں، اپنے بچے ان کو تھماتے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ایسی کئی چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ تو ایک اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دینا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ نے انسان کو انسان سمجھ کے ملازم رکھا ہے. یعنی مارکیٹ اکانومی کا تصور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا باہر کیا دیا جا رہا ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس میں 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے، اس میں بچے کو تعلیم دلائی جا سکتی ہے، اس میں بنیادی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. اگر کسی جگہ اس نے اپنے سر چھپانے کی جگہ لینی ہے تو کیا اس شہر میں ان روپوں میں اس کو میسر آ سکتی ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، ورنہ اپنا کام خود کریں کہ آپ کسی کو ملازم رکھ رہے ہیں تو اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. کہ ہم اپنا مارجن دیکھتے ہیں کہ ہم 3000 سے زیادہ نہیں دے سکتے، اس میں اب کسی کا استحصال ہی، کسی کا استحصال ہو رہا ہے، کسی کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے، یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ توجہ بھی دلائیں تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ کیا پھر ہم مارکیٹ کو خراب کر ڈالیں. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. دیکھیے جس وقت مغرب میں مارکیٹ اکانومی نے انسانوں کے بارے میں بھی اسی چیز کا اطلاق کیا تو اس وقت جو حساس لوگ تھے وہ چیخ اٹھے. کارل مارکس کی ساری جدوجہد کا محور یہی تھا. یہ جو کمیونزم کا فلسفہ پیدا ہوا اس میں بھی سب سے بڑھ کر جو چیز ہدف بنائی گئی وہ یہی تھی کہ انسانوں کو انسان سمجھو. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مغرب میں بہت سی چیزوں کے بارے میں انہوں نے انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں اوقات مقرر کیے گئے، 8 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی لینی ہے، لوگوں کے رہن سہن کی جگہیں میسر کرنی ہے، آپ کو اتنا کم سے کم ان کو ضرور دینا ہے. کم سے کم ویجز کا اصول اسی سے پیدا ہوا. ورنہ تو یہ کہ باہر ایک آدمی کھڑا ہے، اگر 200 آدمی آپ کی فیکٹری کے باہر قطار لگا کے کھڑے ہیں آج اور 8 آنے کے حساب سے مل رہے ہیں، کل 300 آ گئے ہیں، تو وہی جو معیشت کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کا، طلب اور رسد کا قانون ہے، اس میں آپ کم کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے. تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، انسان کو انسان سمجھنا ہے. تو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم جب کسی کو ملازم رکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کیا اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں. بنیادی ضروریات یہ ہماری ذمہ داری ہے. کم سے کم تنخواہ کا معیار بھی بنیادی ضروریات ہے، یہ پوری ہونی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر فرض کر لیجئے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، نیکی کا، خیر کا، کچھ دینا ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھ کر دیں کہ سب سے بڑھ کر وہ اس کے مستحق. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ زائد دیا ہے اور آپ خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تنخواہ معقول مقرر کریں، یعنی ان کو بار بار ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور ان کے بارے میں اگر کوئی بیماری یا تکلیف ہے اس کے کچھ حدود طے کریں کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کسی کو ہسپتال میں جانا ہے یا کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے یا کسی بچے کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ پڑ رہی ہے تو اس کو خود اس پورے کے پورے پیکج کا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ اسے پورا کریں گے، اس کو حق سمجھ کے پورا کریں. اور اگر کچھ زائد خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا حق آپ کے متعلقین ہی کا ہوتا ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی اعزاء، اور یہ ملازمین جو آپ کے گھر کا حصہ بن گئے ہیں. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اس زمانے میں غلام تھے، وہی عام طور پر سب معاملات انجام دیتے تھے. تو ان کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی؟ جو خود پہنو ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ آپ ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں اور آپ نے اپنے ملازم کو یہ کہا ہے کہ تم ذرا بچے کو سنبھالو، کھانا ہم کھائیں گے، تو یہ تو ایک لحاظ سے یہ دیکھیے بڑی شکاوت چاہیے اس کے لیے، بڑا اس میں پتھر کا دل چاہیے، تبھی ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے. نہیں، ان کو انسان سمجھیے، اپنے برابر کی جگہ پہ جگہ دیجیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے، ان کے بارے میں جو بھی آپ رویہ اختیار کریں وہ ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے اختیار کریں، ان کو وقار دیں.
ان کو انسانیت کے شرف کا حامل سمجھیں اور اسی لحاظ سے ان سے معاملہ کریں۔ مزید سوالات بھی غامدی صاحب سے کرنا ہے اسی مہینے کے حوالے سے، لیکن ایک اور بریک کا وقت آ چکا ہے، آپ کہیں جائے گا نہیں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ رمضان کے تقاضے اور ہمارا اس میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر آج ہم غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں۔ غامدی صاحب، عوامی مسائل جو کہ رمضان میں آتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ملاوٹ کا اور مہنگائی کی بات آپ سے کی تھی۔ جہاں پہ مہنگائی آتی ہے وہاں پہ ہمیں نہ صرف یہ دکھتا ہے کہ پتھارے والے اور ٹھیلے والے بیچارے یا پرچون کی دکان والے نہ صرف وہ چیزیں مہنگی کرے، تو اس میں ہمیں حکومت کی ملی بھگت بھی نظر آتی ہے۔ بظاہر پرائس کنٹرول لسٹ آتی ہیں، انسپیکٹرز بنائے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز پہ تو پرائسز کم ہوتی ہیں جہاں بیچارے لوگ 500 کی روزے میں لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں حکومتی ہاتھ نظر آتا ہے۔ تو حکومت کو، حکمرانوں کو کس قسم کے اخروی انجام کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاقی انحطاط اس میں ہر جگہ پر ہے، یعنی جب کسی معاشرے کے اندر اخلاقی زوال آتا ہے تو وہ کسی ایک دائرے میں یا ایک طبقے تک محدود نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں بھی ہوتا ہے، امیروں میں بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ خرابی پیدا کب ہوتی ہے؟ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان معاشرے کے اندر علماء ٹھیک نہ رہے یا ان کے ارباب حل و عقد ٹھیک نہ رہے۔ یہ دو گروہ ہیں کہ جو پورے معاشرے کے بگاڑ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں حکومتیں اور وہ لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں، اگر آپ ان کی نفسیات کا جائزہ لیں تو وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ انہیں عوام کی خدمت کرنی ہے، یہ تقریروں میں بہت کہا جاتا ہے، لیکن کیا خلوت گاہوں میں بیٹھ کر بھی وہ اس کے منصوبے بناتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کے لیے وہ حساس ہوتے ہیں؟ کیا فی الواقع اسی مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں؟ ان کی پارٹیوں میں، ان کی مجالس میں یہی چیزیں زیر بحث رہتی ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ کون آدمی بھوکوں سو رہا ہے۔ وہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں تو دجلہ کے کنارے بھوکوں سونے والے کتے کے لیے بھی جواب دہ ہوں، کیا فی الواقع اس احساس کے ساتھ وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو عام طور پر بہت دردمندی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی شہرت کی ہوس ہے یا اپنی مقبولیت بڑھانے کے طریقے ہیں، ورنہ جو ایک خاموشی کے ساتھ، نظم کے ساتھ ریاست کا کام چلانے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ آپ کو بہت کم نظر آتی ہے۔ یعنی میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہر جگہ ہوں گے، اچھے لوگ غریبوں میں بھی ہیں، اچھے لوگ امیروں میں بھی ہیں، اچھے لوگ حکمرانوں میں بھی ہیں۔ ہمارے موجودہ حکمرانوں میں، ارباب سیاست میں بھی آپ کو خال خال بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہمارا نظام بے حسی پر مبنی ہے، یہ بے حسی ہر معاملے میں ہے، یعنی یہ کسی ایک دائرے میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ لوگوں کی نہ صرف یہ کہ تربیت کرے بلکہ قانون کی طاقت استعمال کر کے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں۔ ایک غریب آدمی کے لیے 2 پیسے کا اضافہ بھی کیا قیامت ڈھانے کا باعث بن جاتا ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ جن کو کبھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے یہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی کہ اس میں کیا اور کیا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جن کو خدا نے دے رکھا ہے یا جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس قوت ہے، ان کو سب سے بڑھ کر لوگوں کے مسائل سے آشنا ہونا چاہیے۔ کبھی جانا چاہیے لوگوں کے پاس، ان کو کبھی اس بس میں ان کو بھی سفر کرنا چاہیے جس میں عام آدمی سفر کرتا ہے، کبھی ان کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ ایک مزدور کے شب و روز کس طریقے سے گزرتے ہیں۔ ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ مہینہ کس طرح گزارا جائے ایک عام آدمی کے لیے، اس حوالے سے کہ ملنا جلنا، جیسے تھوڑی دیر پہلے عمران نے بھی سوال کیا تھا افطار پارٹیوں کے حوالے سے، رمضان میں بڑی مصروفیات رہتی ہیں، آج اس کے گھر دعوت، کل اس کے گھر دعوت، کپڑے بن رہے ہیں، دن میں شاپنگ ہو رہی ہے۔ حضور پاک اس مہینے کو کس طریقے سے آبزرو کرتے تھے؟ شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ملنا جلنا، آپ وہ کام ادھر نمٹا لیتے تھے، اور رمضان کا مہینہ خلوت کا ہوتا تھا۔ ایک تو اصولی جواب ہے آپ کی بات کا، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہوں یا رات کو قیام کرنا ہو، اس کی روح کیا ہے؟ ایمانم و احتسابا، یعنی انسان اپنے ایمان کو زندہ کرے۔ ایمان کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک مرتبہ رک کر سوچے کہ میں یہ روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، کس کے لیے رکھ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے اس کا جواب یہ ملے گا کہ اپنے خالق کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، وہ جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے۔ تو ایمان کو تازہ کرے۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ احتساب، یعنی یہ محسوس کرے کہ میں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا اور میں نے اپنے آپ کو کتنا خراب کر لیا ہے، میں نے آلودہ کر رکھا ہے اپنے آپ کو یا پاکیزہ بنا رکھا ہے، میری روزمرہ کی زندگی کیسی ہے۔ تو اصل چیز جس کو حضور نے بیان کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے پہلے گناہ تھے وہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتساب، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ حق مارا ہوا ہے تو آپ دے دیں گے، زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کریں گے۔ احتساب کا تو لازمی نتیجہ یہ ہے نا، اس لیے کہا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، روزہ رکھو گے
تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو قیام کیا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، جو تہجد پڑھی جاتی ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تو بنیادی بات یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات لوگوں کے لیے فرمائی اس کا بہترین نمونہ خود آپ کی شخصیت تھی. آپ بھی اسی ایمان اور احتساب کی کیفیت میں رمضان کو بسر کرتے تھے. یہ جو رمضان میں ہمارے ہاں مذہبی سرگرمیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، یعنی معلوم ہوتا ہے بڑی بڑی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اعتکاف کے لیے بھی شہر آباد کیے جا رہے ہیں، اور اس نوعیت کی مجالس ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو تعلیم دی ہوئی ہے کہ آپ خلوت میں جائیں، آپ الگ ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، یعنی اس میں خارج کم ہو جائے اور داخل بہت زیادہ ہو. انسان اپنے داخلی تربیت کا اہتمام کرے. اسی وجہ سے اعتکاف کیا چیز ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے ایک طرف بیٹھ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کے ایک اور شہر آباد کر لیتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے یہاں بالکل الٹ ہو گئی اس معاملے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے ساتھ یہ مہینہ بسر کرتے تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق جو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے جس میں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کی نوعیت ایسی ہو جاتی تھی جس طرح کہ ایک ہوا ہے جو چل رہی ہے. اتنے فیاض ہو جاتے تھے. تو یہ فیاضی ہمارے عمرا میں بھی آنی چاہیے، یعنی انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے، حضور کے پاس تو جو کچھ ہوتا تھا وہ لوگوں کے لیے ہوتا تھا. اور آپ یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ 2 راتیں بھی کوئی مال گھر میں پڑا ہے تو اس کے اوپر گزر جائیں. اسی طریقے سے جو عام تیاری ہے رمضان کی وہ شعبان سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، لوگوں کو کچھ کہنا ہے، یہ جو خطبہ بیان کیا جاتا ہے رمضان کے بارے میں آپ نے دیا وہ بھی شعبان میں دیا. یعنی رمضان میں آپ کا عمومی طریقہ یہ نہیں تھا کہ بڑی بڑی مجالس ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہیں، یا بیٹھ کر آپ نصیحت کر رہے ہیں. نہیں، کچھ بھی آپ کو سیرت میں نظر نہیں آئے گا. خلوت نظر آئے گی، بندہ خدا سے اپنا یعنی تعلق خدا سے تعلق. اسی کا نمونہ آپ نے پیش کیا. آپ تو 20 دن کے لیے بالکل خلوت گزین ہو جاتے تھے، اور لوگوں کو بھی آپ نے اسی کی تربیت کی. اور صحابہ کرام کا بھی عام طریقہ یہ تھا. اصل میں مذہب جو ریچولز کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ رسوم کی نوعیت کی چیز ہوتی ہے. آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے، مجالس منعقد کرنی ہے، آپ نے خوشبو چھڑکنی ہے، اور آپ نے معلوم نہیں کیا کرنا ہے، تب کہیں جا کے آپ کے مذہبی جذبے کی تسکین ہوتی ہے. مذہبی جذبے کی تسکین اس ٹوٹے ہوئے دل سے ہوتی ہے جس میں خدا سے انسان دعائیں کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں قیامت کے دن جواب دہ ہونے والا ہوں، اور یہ مہینہ مجھے یہ یاد دلانے آیا ہے کہ تم ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہو. جیسے کہ تراویح میں پورا قرآن شریف ختم کرنا ضروری ہے، تو کچھ لوگ جو ہے اپنی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 دن میں تراویح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کے بزنسز اور ڈیفرنٹ اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ اور کیا یہ بھی ضروری ہے کہ 30 دن میں یا 10 دن میں ہمیں قرآن شریف پورا ہی ختم کرنا چاہیے؟ اور اسی زمرے میں ایک اور سوال ہے میرا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو رمضان میں قرآن ختم کیا وہ شروع کیا ہے وہ رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے. ہاں جی ہاں بالکل. نہیں، ان میں سے کوئی چیز نہ خدا کے پیغمبر نے کہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. صحابہ کرام تو بعض اوقات 8 سال میں بھی قرآن ختم کرتے تھے. یعنی یہ طریقے نہیں تھے. قرآن مجید کو سوچ کر سمجھ کر غور سے پڑھنا چاہیے. آپ کی ہمت ہے، آپ چاہیں قرآن مجید ختم کر لیں، آپ چاہیں اس کا ایک حصہ پڑھ لیں، اس کا کم سے کم ایک باب مکمل کر لیں، چند صورتیں منتخب کر کے پڑھ لیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بہت بعد میں اس طرح کی رسم اور روایت بنی ہے. اللہ کے پیغمبر نے ایسی کوئی بات نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بیچ میں بھی اسٹارٹ کرنا چاہیں 7ویں 8ویں روزے سے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. خدا آپ کو توفیق دے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ایک کام نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی خدا نے مقرر کیا ہی نہیں. قرآن کا بھی کوئی چیپٹر پڑھ لیں، قرآن مجید کا کوئی ایک چیپٹر پڑھ لیں، کوئی چند صورتیں پڑھ لیں قرآن مجید کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کسی اچھی تفسیر کا یا ترجمے کا مطالعہ کر لیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو کچھ تذکیر ہو جائے. قرآن مجید کی ایک بڑی خوبی ہے، غیر معمولی چیز ہے، وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو آپ کو پوری ہدایت ملے گی. قرآن مجید کی کسی ایک سورہ کو بھی اگر آپ نکال کے پڑھ لیں تو وہ پورا کا پورا اپنا میسج آپ کو پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے ان میں سے جتنی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے. کریں گے اچھی بات، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اچھا غامدی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک آخری چھوٹی سی بات ہے، کسی کا روزہ کھلوانا سب کو پتا ہے، کیا اجر کتنا ہے اس کا؟ اگر تو پھر واقعہ وہ روزہ کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر تو بڑا اجر ہے، پھر تو وہی اجر ہے جو روزہ رکھنے کا اجر ہے. لیکن یہ کہ آپ نے روزہ کھلوانے کے لیے اس آدمی کا انتخاب کیا جس کے اپنی میز کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، تو یہ پھر ایک رسم ہے جو آپ نے پوری کر لی. غریب آدمی کا، اس آدمی کا کہ جو روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے اچھا اہتمام کیا تو کیا کہنے ہیں اس کے. یعنی یہ جو انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مذہب کی اصل روح یہ ہے کہ وہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار عبادات میں ہوتا ہے، اور ان عبادات سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا کرو.
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। आपने गामदी साहब की गुफ्तगू सुनी रमज़ान के महीने से इस महीने को किस तरह गुजारा जाए। यकीनन हम सब कोशिश करेंगे कि इस महीने को इसकी रूह के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।